सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, ईद की तातीलात के बाद जब हम फिगर्स देख रहे हैं कोरोना से मुतालिक तो वो मज़ीद बढ़ते हुए जा रहे हैं। आज की अगर बात की जाए तो 72,000 से ज़ायद अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। दो बड़े सूबों की बात की जाए, सूबा सिंध और बलोचिस्तान। सिंध में 28,000 से ये तजावुज़ कर चुके हैं मरीज़। पंजाब में 26,000 से ज़ायद मरीज़ हैं और अमवात की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। मजमूई तौर पर 1355 नए केसेस अब तक रिपोर्ट हुए हैं। 1543 मजमूई तौर पर अमवात हो चुकी हैं और अगर ये सिलसिला इसी तरह से हम देखें जारी रहा तो फिर किस तरह से कंट्रोल होगा। एक जानिब हम ये देख रहे हैं मरीजों की तादाद अब जमा नहीं बल्कि मल्टीप्लाई हो रही है। दूसरी जानिब तमाम शहरों में लॉकडाउन की सूरत हाल नरम होती जा रही है। कारोबारी मराकज़ खुल रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, लोग बाहर जा रहे हैं, सरकारी इदारे खुल रहे हैं और सबसे बढ़कर यह बात है कि आज कुछ ही देर के बाद लॉकडाउन के हवाले से मज़ीद फैसला होगा। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि 15 जुलाई तक सूरत हाल बहुत गंभीर हो सकती है। तो हमारी प्लानिंग किस तरह से है? जब पाकिस्तान में 50 मरीज थे तो पूरा मुल्क बंद था। जब 50,000 मरीज हुए तो मार्केट्स भी खुल गई, दुकानें भी खुल गई, लोग बाहर भी निकले और ये कहा जा रहा था कि मजबूरी है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पर कारोबारी अफराद परेशान हैं, दिहाड़ीदार मजदूर तबका परेशान है कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जाए। हुकूमत बहुत ज़्यादा बजट सिर्फ इस मामले के लिए दे रही है कि पाकिस्तान में हालात बेहतर हो जाएं और 12,000 की तकसीम चाहे वो एक आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, चाहे छोटा जो ताजिर है उसके लिए है, बेरोजगार अफराद के लिए है, अरबों रुपया उसमें लगाया गया। लेकिन यह मामला आज रुकने वाला नहीं। तो करना क्या होगा? माहिर कहते हैं अब पूरी दुनिया के लोगों के लिए अब हिस्सा हो गया है और इसके साथ साथ ही जीना सीखना होगा। पाकिस्तान में SOPs जो बनाए जा रहे हैं, क्या उसके मुताबिक हम जिंदगी गुजार रहे हैं या नहीं? आज हम इस पर बात करेंगे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर, चीफ न्यूज़ ऑफिसर बोल फैसल अजीज़ खान साहब। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं PJ मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार, एंकर पर्सन। PJ मीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मीर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा। हम पहले ये कहते आए कि पाकिस्तान में देर से हम लॉकडाउन की जानिब गए, लेकिन अब ये सूरत हाल है कि वो लॉकडाउन भी ख़त्म हुआ, वो एक सेमी लॉकडाउन समझ लें, स्मार्ट लॉकडाउन जिसे कह रही है हुकूमत। अब आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम चीज़ें खुल रही हैं। आज मैं लाहौर में देख रहा था, ऐसे लग रहा था कि रौनक है, बाज़ारों में चीज़ें खुल रही हैं, लेकिन तादाद अब 72,000 है। तो माहिरीन कहते हैं कि जून के आखिर में शायद ये 1 लाख से भी ज़ायद पहुँच जाए। तो हम किस तरह से इसको निमटने की सलाहियत रख रहे हैं? जी फैसल साहब, मैं यही सवाल आपसे कि सर अब ये सूरत हाल कहाँ जा रही है कि स्मार्ट लॉकडाउन है और मामला इस जानिब हम नज़र आ रहा है कि तादाद बढ़ती जा रही है। मुदस्सिर, हुकूमत ने बहुत फोकस होकर काम करने की कोशिश की। एक चीज़ पर तो उन्हें बहुत ख्याल था कि लोग भूख से मर सकते हैं, बेरोजगारी से मर सकते हैं, सूरत हाल ख़राब हो सकती है। इमरान खान साहब बार बार कहते रहे और उस पर बड़े तवज्जो देते रहे। 12,000 रुपये कैसे पहुँचेंगे, अब उनको पहुंचाने का मैकेनिज्म होना चाहिए, उसका सिस्टम होना चाहिए, शफाफियत होनी चाहिए और किसी हद तक कामयाब भी रहे। तो एक पार्ट में तो कामयाब रहे। दूसरा पार्ट ये था कि लोगों को शऊर देना था, पाकिस्तानियों को बताना था कि ये बहुत संजीदा मामला है और उसके अंदर कैंपेन चलानी थी, अपने लोगों को मोबिलाइज करना था, पाकिस्तानियों को इस बात पे कायल करना था कि ये बहुत संजीदा मामला है, आपने डिस्टेंस रखना है, सैनिटाइजर इस्तेमाल करने हैं, मास्क पहनना है, घरों पे रहना है, एहतियात करनी है। तो वो जो दूसरा साइकिल है जो उसके अंदर वफाकी हुकूमत भी उस तरह से कामयाब नहीं हुई, पंजाब की हुकूमत भी कामयाब नहीं हुई, सिंध की हुकूमत भी नाकाम रही और हम बलूचिस्तान में देखें, KP में देखें, हर तरफ ही रहा। तो पाकिस्तानी जो है वो आम पाकिस्तानी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना कोई बीमारी है, कोविड-19 कोई खतरनाक बीमारी है। और मुख्तलिफ मीडिया सेंटर से, मुख्तलिफ एक्सपर्ट से, मुख्तलिफ उलमाए कराम से ये बातें आती रही
کہ یہ جان لیوا نہیں ہے, یہ تو 2-3% لوگوں کو کرتی ہے, باقی لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ جی سکتے ہیں, آپ جا سکتے ہیں, آپ آ سکتے ہیں, آپ کام کر سکتے ہیں, اور اس سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا. تو وہ جو سختی تھی, وہ جو کیمپین چلانی تھی, وہ جو سمجھانا تھا, اس میں ہماری چاروں صوبائی حکومتیں ناکام رہی, وفاقی حکومت ناکام رہی. ہاں, لوگوں کو روزگار کے وہ بہت اہم معاملہ تھا, اس میں کسی حد تک کامیابی رہی. لیکن اب جو آپ کہہ رہے ہیں مرحلہ جو آ چکا ہے, یہ انتہائی خطرناک ہے. جس تیزی سے یہ بڑھ رہا ہے, عید سے پہلے والا ہفتہ ہم نے جس طرح سے اوپنلی پورے پاکستان کے اندر شاپنگ وغیرہ ہوئی, اور اس کے بعد عید کی نماز کے اجتماعات ہوئے, عید ملن پارٹیاں ہوئیں, پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے زبردست قسم کی پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ عید ملن پارٹیاں کی, پورے ملک کے اندر اس طرح کی گہما گہمی رہی, تو وہ ریزلٹس ابھی آنا شروع ہو گئے, اور جون کے پہلے اور دوسرے ہفتے کے اندر اور مزید خطرناک صورتحال ہوگی. بالکل, اور غیر حتمی نتائج تو اب آنے لگ گئے ہیں. یہ جو سرکاری نتائج ہیں وہ 15 جون تک بہت زیادہ گمبھیر ہو سکتے ہیں جو اس وقت صورتحال ہے. میں صحیح یا فیصلہ غلط کے حوالے سے پی جے میر صاحب سے بات کروں گا. شوکت بسرا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بسرا صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ. پی جے میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میر صاحب, ایک تو یہ معاملہ ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ پیش ہو رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ جرنلسٹ ہے وہ بھی شکار ہو رہے ہیں, ممبر پارلیمنٹرین وہ اس چیز کے شکار ہو رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ وکلا برادری ہے. لیکن یہ کیا آپ سمجھتے ہیں لاک ڈاؤن کو نرم کرنے کا فیصلہ غلط تھا یا صحیح تھا؟ دیکھیں جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے, اور آج کی اگر آپ بات کرتے ہیں انکمبنٹ گورنمنٹ کی, تو حکومت نے عوام کے لیے ہی فیصلہ کیا تھا, اور آگے اگر عوام اس کو رسپونڈ نہ کرے تو یہ گورنمنٹ کا قصور تو نہیں ہے نا. اگر آپ ایک عام آدمی یا آپ لے لو کہ گروپ آف پیپل جا کے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں وداؤٹ اینی پریکاشنز, تو آپ اس کو گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو بلیم کریں گے. آج منیلا کھل گیا ہے, آج جرمنی کھل گیا ہے, آج باقی جتنے بھی یہ امریکہ کھل رہا ہے, 15 جون سے برطانیہ کھل جائے گا. اب آپ مجھے بتاؤ, اگر وہ لوگ سنجیدہ تھے اور ہیں تو حکومت کے لیے حکومت کو انہوں نے سپورٹ کیا. ہمارے لوگوں نے حکومت کو سپورٹ نہیں کیا. آپ یہ حکومت کو کبھی بھی آپ بلیم نہیں کر سکتے کہ یہ حکومت کا قصور ہے, یہ آپ کا قصور ہے, کیونکہ آپ نے لاز جو ہیں, آپ نے ایس او پیز ہیں. ابھی رپورٹ میں بتایا, یہ جو وکیل ہیں انہوں نے تو میرا خیال ہے کہ اس کو ایکسپو سینٹر بنا دیا ہے, پورے پاکستان کو ایکسپو سینٹر بنا دیا ہے. اور وہ لوگ جو کہ لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کورٹس میں, وہ خود اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے. I mean, what kind of people are they and what kind of messages ہم لوگوں کو دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو بڑے اچھے لوگ بھی ہیں, don't get it wrong, بڑے اچھے لوگ بھی ہیں جو کہ آبزرو کر رہے ہیں, لیکن یہ جو کئی میورکس ہیں سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں ہے and there is nothing wrong with this flu, وہ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں. عید کے بعد آپ نے دیکھ لیا, آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ ہے ہی نہیں ہے, کرونا ہی ختم ہو گیا ہے. یار کیا مذاق کر رہے ہیں آپ. میں سمجھتا ہوں ہمیں ٹیلی ویژن پہ, ہمیں پبلک اویئرنیس پہ, ہمیں مساجد کے اندر یہ ری ایمفیسائز کرنا پڑے گا کہ خدا کے لیے پلیز آبزرو, کرونا ختم نہیں ہوا ہے, نہ ہوگا. ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے جس طرح ہم ملیریا سے, کولرا سے, ہر قسم کی اور جو آپ کے لوگ ایپیڈیمکس ہیں, اس کے ساتھ بھی ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے. لیکن کس طرح؟ بائی پریونشن. اینڈ آئی ایم سوری مدثر, ہم لوگ پریونشن پہ نہیں جا رہے, ہم اپنی جو کیجولٹیز ہیں ان کو زیادہ آپ کہہ لو کہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں. سو اس میں آپ حکومت کو کبھی بلیم نہیں کر سکتے, آپ نے اپنے آپ کو بلیم کرنا ہے. یہاں صحیح بالکل. تو حکومتی پھر ذمہ داری میں اب کیا چیزیں ہوں گی؟ بسرا صاحب آپ بھی وکیل ہیں, وکیلوں کے حوالے سے ہم نے یہ چیزیں دیکھی, یہاں پر بھی ایسے رپورٹس تھی, پنجاب میں بھی, باقی صوبوں میں بھی, کہ کچھ لوگوں میں یہ آیا. وبا ہے, کسی کو بھی ہو سکتی ہے, وہ اچھوت نہیں ہو جائے گا یقینی طور پر. لیکن معاملہ یہ ہے, حکومت کو سپورٹ جس طرح میر صاحب کہہ رہے ہیں عوام سے نہیں ملی ہے. اب اگر یہ مریض بڑھتے ہیں تو سب سے زیادہ مسئلہ صحت کے ڈپارٹمنٹ کے لیے, حکومت کے لیے ہو جائے گا کہ ان کو سنبھالا کیسے جائے. تو آج کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ سخت لاک ڈاؤن ہے, نرم کرنا ہے, دوبارہ سے لاک ڈاؤن کی جانب جا رہے ہیں, کیا حکومت فیصلہ کرنے کا سوچ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھے. جہاں تک پی جے میر صاحب نے جو گفتگو کی ہے, میں ان کے ایک ایک لفظ, آمین, ایک ایک فکرے اور ایک ایک ورڈ سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں جو حکومت ہوتی ہے وہ حکومت نام
مل کے قوم کے ساتھ ہی حکومت بنتی ہے اور قوم ہی حکومت ہوتی ہے. ہم کوئی فرشتے تو نہیں ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے اوپر جو اللہ نے ذمہ داری دی ہے وہ حکمرانوں پہ یہ ہے کہ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ. اب یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے, ایک عالمی وبا کی شکل اختیار کر گئی یہ قدرتی آفت. اس میں جب تک قوم کنٹریبیوٹ نہیں کرے گی, قوم اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرے گی, تو مدثر صورتحال آپ نے کہا کیا ہو رہی ہے, دیٹ از ویری الارمنگ. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلے صرف اس بنیاد پر لیے جا رہے تھے کہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ملک کو بند نہیں کر سکتے ہیں, ہمیں کرونا کے ساتھ رہنا سیکھنا ہوگا. ہمیں وہ نہ ہو کہ کرونا سے بچاتے بچاتے لوگ بھوک سے اتنا مرنا شروع ہو جائیں کہ یہاں پر رائٹس شروع ہو جائیں, یہاں پہ ہنگامے شروع ہو جائیں, جس طرح دنیا کے ممالک میں ہو رہا ہے جہاں پہ بڑی سٹرانگ اکانومیز ہیں ان کی, جہاں پہ ان کا ہیلتھ کیئر کا نظام آسمان سے باتیں کر رہا تھا. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ جب عید سے پہلے یا ساری ایس او پیز ان تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس ہوئیں, تمام چیزیں بلیک اینڈ وائٹ ہیں, تمام نے کہا ہم ذمہ داری لیتے ہیں. لیکن بالکل میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ان میں, میرا ضلع بہاول نگر ہے مدثر, بالکل یہ بات درست ہے کہ یہ لوگ ذہنی طور پہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کرونا ہے. وہ خاص طور پہ جو گاؤں میں رہنے والے ہمارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہر طرح کی کسی کے پاس سٹوریز ہیں کہ یہ یہودیوں کا حملہ ہے, یہ پیسے اکٹھے کا کرنے کا پروگرام ہے, یہ کوئی انٹرنیشنل کانسپیریسی تھیوری ہے. اوہ اللہ کے بندو, ایک لاکھ لوگ مر گئے ہیں ممالک کے اندر. میں گیا ہوں تو وہاں انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, تو لوگ اس کو بیماری نہیں سمجھ رہے ہیں. اچھا سنیے مدثر, اس کے اوپر آپ نے کہا کہ اب حکومت کیا کر. دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں, آج ابھی میٹنگ ہو رہی ہے, ڈے 1 سے جس دن یہ پینڈیمک آیا ہے ہم اس کو کلوزلی آبزرو کر رہے ہیں. تمام سٹیک ہولڈرز اس میں اکٹھے فیصلے کرتے ہیں. ابھی بھی تمام لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تمام صوبے ہیں, تمام اکائیاں ہیں, این ڈی ایم اے ہے, تاکہ اب دیکھیں نا یہ بڑی اب خطرناک صورتحال کریٹ ہوتی جا رہی ہے. اب اللہ نہ کرے اگر اسی طرح یہ کرونا وائرس پھیلتا رہا تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی گھر بھی محفوظ رہ جائے گا. تو اس لیے ابھی جو اعلان ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. ظاہر ہے میں پھر سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کی ہر ممکن کوشش اور خواہش یہ ہے کہ ہمیں ایک ذمہ دار قوم کے طور پہ بیہیو کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا جس دن پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ لیا, انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہ فیصلہ لینے جا رہے ہیں, اس کے نتائج بھی اس لیے اچھے نہیں ہوں گے کہ لوگ ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے, اور وہی ہوا ہے. تو ابھی بھی میری ریکویسٹ ہے تمام لوگوں کے ساتھ کہ یہ ابھی میں ایک ڈاکٹر کو سن رہا تھا, اس کا 21 سال کا نوجوان بیٹا, دونوں میاں بیوی ڈاکٹرز ہیں, لاہور میں رہتے ہیں, نجی ہاسپٹل میں جاب کرتے ہیں. 21 سال کا بیٹا مدثر اپنے خالق حقیقی کو جا ملا ہے ٹوٹل 5 دن کے اندر. تو میرا خیال یہ آپ دیکھیں نا, اس کے لیے نہ ویکسین ہے نہ کوئی دوائی ہے, صرف احتیاطی تدابیر ہیں جس سے آپ اپنے آپ کو صحیح. اچھا میں عوام کے حوالے سے آپ بھی یہ بات کریں, میر صاحب نے بھی یہ بات کی, میں رخ تھوڑا سا عوامی جو رد عمل ہے, عوامی جو سوچ ہے اس کے حوالے سے. تو فیصل عزیز صاحب, حکومتیں کامیاب ہیں ناکام ہیں, حکومتوں کے پاس کتنے وسائل ہیں کتنے نہیں ہیں, لیکن مسائل یہ ہیں کہ اگر 3 کروڑ کی آبادی کے شہر کراچی ہے, 2 کروڑ کی آبادی کے شہر لاہور ہے, فیصل آباد ہے, یہ شہر ہیں جہاں پر شہریوں کی ذمہ داری زیادہ ہے, تو کیا حکومت کو پھر سخت فیصلہ ہونا ہوگا کہ جس نے ماسک نہیں پہنا وہ بازار میں نہیں آ سکتا, وہ کام نہیں کر سکتا, یہ پھر کون کرے گا؟ عوام تو ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا عید کے بعد بھی اور عید سے پہلے بھی, تو عوامی رد عمل تو بالکل پازیٹیو نہیں تھا, 10% کہہ لیں کہ وہ پازیٹیو تھا. تو پھر اس میں سے کس طرح سے اس کے ساتھ جینا سیکھنا ہے حکومت کو, پھر یہاں پر کیا کرنا ہے فیصل صاحب؟ دیکھیں مدثر, سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ حکومت کے لیے یہی ہے کہ اپنے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کو یہ شعور دے اور ان کو یہ پابند کرے اور ان کو بہت اخلاقی طور پر یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائے, جس میں ہم مسلسل ناکام رہے. اس کے باوجود کہ ہم نے مختلف مکاتب پہ فکر کی, علماء کرام کو بھی ہم نے دیکھا, پریزیڈنٹ صاحب نے اجلاس کیے, میٹنگز کی, ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان نے کی, گورنر ہاؤس کے اندر ہوئی, تمام علماء کرام جو ہے وہ ایک پیج پر آ گئے, لیکن چیزیں اس طرح سے گراؤنڈ پر نظر نہیں آئیں. پھر ہم نے دیکھا تاجی برادری بات کچھ کرتی ہے, گراؤنڈ پہ صورتحال کچھ اور ہوتی ہے. اچھا, یہ پینڈیمک جس طرح سے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, ہماری قوم جو ہے جس طرح سے پی جے ڈی صاحب بھی کہہ رہے تھے, آپ بھی کہہ رہے ہیں,
बसरा साहब भी कह रहे हैं, हमारे लोग इसको उस तरह से संजीदा ले नहीं रहे। और हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आवाम को ये समझाया जाए कि जानलेवा बीमारी है, इसको उस तरह से न लिया जाए। हमारी कौम ने उसको उस तरह से लिया नहीं, ईद के इससे पहले भी देखा, ईद के बाद भी देखा, और अभी भी यही सूरत हाल है। तो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। जो मैं बात कह रहा था कि दो टारगेट थे कोरोना के पाकिस्तान में, सारी दुनिया के अंदर एक ही टारगेट था, पाकिस्तान में 2 टारगेट थे। एक, हुकूमत ने कोरोना को हैंडल करना है, अपना हेल्थ का सिस्टम बढ़ाना है, बेहतर करना है, लेबोरेटरीज बनानी है, टेस्ट के सिस्टम को करना है, और दूसरा लोगों को शऊर देना है। क्योंकि ये जो कौम है, ये कौम जो है, इसने खून बहुत देखे हैं, इसने दहशतगर्दी देखी है, इसने धमाके देखे हैं। इसकी जो रीजन ऑफ डेथ है 2014, 15, 16, 17 पाकिस्तान में इन 4 सालों के अंदर WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 121 रीजन ऑफ डेथ्स हैं। दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ रीजन ऑफ डेथ 1 या 2 हैं। यहाँ पे लोग कुत्ते के काटने से, मच्छर के काटने से, मक्खी के काटने से, सांप के काटने से, हेपेटाइटिस से, एक्सीडेंट से, डूब के नाले में, गटर में, इसमें मरते हैं लोग। और बेस ही एक सिस्टम के अंदर, और लोगों को ये एतमाद है, और बहुत अच्छा एतमाद है वो, कि भाई ये जान अल्लाह ताला ने दी और जान अल्लाह ताला ने लेनी है। तो जब इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हों, और गांव देहातों के अंदर चौधरी वडेरे सब बैठ के बोल रहे हो ये कोई मामला नहीं है, उसकी चौधराहट खत्म हो रही है, उसके पास लोग नहीं बैठ पा रहे हैं, तो यहीं पर गली मोहल्लों के अंदर भी ये सिनेरियो है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें पाकिस्तान में बदलने पड़ेंगे। ये जो लोगों ने बहुत धमाके देखे, मौत देखी, तो मौत से डरते ही नहीं है, वो शहादत के लिए तैयार हैं। ये कौम का जज्बा बहुत डिफरेंट है। तो दुनिया के अंदर इस तरह के टारगेट हुकूमत को नहीं है जिस तरह के टारगेट पाकिस्तान में हुकूमत को है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि लोगों को शऊर दिया जाए कि इसके स्टेपिंग डिफरेंट है। ये तो चीज संजीदा लेनी पड़ेगी फैसल साहब कि ये वाकई एक मरज है और वबाई मरज है। अच्छा, मैं इस पे तफसील जान लेता हूं कि सिंध में जो है वो इस वक्त क्या सूरत हाल हो रही है, हुकूमत क्या करने जा रही है। शायद जतोई साहब ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद हैं। क्या फैसला जतोई साहब सिंध हुकूमत करने जा रही है? अब कल से लॉकडाउन किया जाएगा, नरम होगा, क्या होगा? जी देखिए, सिंध हुकूमत जो है एनसीसी में अपनी तजावीज़ उससे वो लेके गई है। एनसीसी में जो फैसला होता है उसको देख के सिंध हुकूमत अपना कोई लाहेअमल तैयार करेगी, कोशिश करेगी कि वो लाहेअमल एनसीसी के फैसलों से हम आहंग हो, उससे ज़्यादा डेफर न करे। लेकिन हुकूमत सिंध का मौक़िफ़ ये है कि ज़्यादा सख्त लॉकडाउन होना चाहिए और ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए, इसलिए कि हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। रोजाना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है, अमवात की शरह भी बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। एनसीसी के इजलास में आज सिंध हुकूमत को एडवांटेज ये है कि बलूचिस्तान हुकूमत भी सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ की हामी हो गई है। अब इस इजलास में सिंध हुकूमत अकेली नहीं होगी। अभी थोड़ी देर में जो फैसला होगा एनसीसी में, उसको देख के सिंध हुकूमत फैसला करेगी कि क्या लाहेअमल होना चाहिए। जी ठीक है, तो अब ये देखना होगा कि क्या फैसला, लेकिन हुकूमत से सख्त लॉकडाउन हो। बहुत शुक्रिया। शायद जतोई साहब ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद थे, दीगर मेहमान हमारे साथ हैं। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात होंगी कि ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं, कि क्या वाकई दुनिया के ममालिक की तरह कुछ 2-3 हफ्ते का सख्त लॉकडाउन हम करने के मुतहम्मिल हैं या नहीं। ब्रेक के बाद जाने। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक के दौरान आपने खबर सुनी है कि लाहौर में स्मार्ट सैंपलिंग की गई है, जिसके नतीजे में यह बताया जा रहा है कि सिर्फ लाहौर में 6 लाख से ज़ायद मरीज़ जो हैं वो कोरोना वबा का शिकार हो सकते हैं। और ये अब चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं क्योंकि लाहौर और इसी तरह से कराची, बार बार ये कहा जा रहा था कि जब सैंपलिंग ज़्यादा होगी तो मरीज़ों की तादाद बढ़ सकती है, और यही सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है। पीजे मीर साहब, बड़े शहर में इंटरेक्शन ज़्यादा है और जो लोकल ट्रांसमिशन है वो बहुत बढ़ गई है। ये जो अभी रिपोर्ट सामने आ रही है, बड़ी होशुबा है कि लाहौर जैसे एक शहर में जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन है, क्योंकि बाहर से आए हुए, छोटे शहरों से आए हुए, गांव देहात से आए हुए लोग भी यहाँ पर होते हैं, वो वापस गए हैं ईद पर, फिर वापस आए हुए हैं। तो ये जो सैम्पलिंग है इसकी बहुत बड़ी तादाद है पॉजिटिव केसेस की। तो ये अगले आने वाले वक्त में अगर खुदा न खास्ता ये 50 साल से ज़ायद उम्र के भी लोग हों, हमारा हेल्थ सिस्टम तो इसको कबूल नहीं कर पाएगा। देखिए मुदस्सिर, सबसे पहले तो हमने अपने जो बिहेवियर्स हैं इसको आपने बिल्कुल रेक्टिफाई करना है। हम हैं फेटलिस्ट, और पाकिस्तान में और हमारे जैसे मुल्कों के अंदर हम फैसले करते हैं इमोशंस के ऊपर, दुनिया सारी करती है प्रैक्टिकलिटी के ऊपर। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अस एंड द वेस्ट।
اب کوشچن یہاں آتا ہے, ابھی فیصل نے بڑی اچھی بات کی ہے, آپ نے اپنے رویوں کو چینج کرنا ہے. ایک آدمی ٹرین کے نیچے آتا ہے, بس کے نیچے آتا ہے, جہاز سے گرتا ہے, نہیں جی اللہ نے کہا تھا. او بھئی اللہ نے کہاں کہا تھا؟ کس کو کہا تھا کہ یہ میں نے تمہاری زندگی یہاں رکھی ہوئی ہے؟ سو آئی تھنک یہ جو ایٹیچیوڈ ہے نا, اس ایٹیچیوڈ سے نکلیں باہر. لیٹس بی ریئلسٹک. ہم پتہ نہیں کیا کس خواب میں رہ رہے ہیں, اپنے آپ کو کنسول کر دیتے اور جی اللہ کی مرضی تھی. اللہ کی مرضی نہیں تھی. اللہ تو بلکہ آپ کو کہتا ہے پریونٹ کرو اپنے آپ کو, پریونشن کرو. اگر آپ کوئی ایسی کوئی بیماری آتی ہے یا پینڈیمک ایپیڈیمک, آپ اس کو کاؤنٹر کرتے ہو. یو ڈونٹ بیکم اے فیٹیلٹی آؤٹ آف دیٹ. تو ایک تو آپ نے اس کو ٹھیک کر رہا ہے. دوسرا, آپ نے ابھی جو فگرز دی ہیں یہ تو کچھ فگرز نہیں ہیں, فگرز تو اور بڑھیں گی. میں نے سجیسٹ کیا ہے وزیر اعظم کو بھی کہ دیکھیں آپ پورے پاکستان کے اندر شہروں کے سیکٹرز بنا دیں اور ان سیکٹرز کو مانیٹر کریں. جو سیکٹرز ایس او پیز فالو نہیں کر رہے, آپ ان سیکٹرز پہ بالکل سختی کریں اور دبا کے سختی کریں. بٹ یہ آپ کے پاس ایک آخری چانس ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آپ کو دے سکتی ہے, ورنہ گورنمنٹ بھی مجبور ہو جائے گی. گورنمنٹ مجبور ہوگی, آپ بھوکے مر جائیں گے. پھر آپ کہیں گے دیکھو جی گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ کیا کر لیا. تو ہم نے ساروں نے مل کے آپ بات کریں نا ایس او پی کے حوالے سے, ایس او پی جو دیے گئے نہ وہ تاجروں نے قبول کیے نہ وہ کسی اور نے کیے ہیں, تو یہ تو ایس او پی اسی طرح سے قبول نہیں ہے. پھر حکومتوں کے لیے یہ مشکل ہو جائے کہ وہ کریں نہ کریں, وہ بلیک میلنگ تاجروں کی جانب سے شروع ہو جائے, باقی اداروں کی جانب سے ہو جائے, لوگوں کی جانب سے ہو جائے, زبردستی ہے, ٹرانسپورٹرز ہیں. مدثر, ہم وہی لوگ ہیں نا, ہم بھیڑوں کی طرح بکریوں کی طرح کراچی, لاہور, اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پھرتے ہیں, اترتے دبئی یا لنڈن یا نیو یارک یا کہیں تیر کی طرح لائن پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہاں کیوں ہم کرتے ہیں؟ ہم اپنے ملک کے اندر کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ جو لوگ ہیں کیا ان میں اتنی عقل نہیں ہے, اتنے باشعور نہیں ہے کہ بھائی تم دوسرے ملک میں جا کے وہ قانون, تم جو بھی جا رہا ہے وہ قانون تم اس کو فالو کر رہے ہو اور اپنے ملک کے اندر تم اپنے آپ کو بھی خراب کر رہے ہو, اپنی حکومت کو بھی کر رہے ہو. اور ابھی جو آپ نے ایک ایگزامپل دیا انہوں نے بسرا صاحب نے, وہ سارا دیکھو, ایک آدمی آیا, ان نون آدمی آیا, اس بیچارے کو وہ انفیکٹ کر کے چلا گیا, اس کے ساتھ کیا ہوا خدا جانے اور آگے کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں بہت سخت اقدامات کرنے. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا, یہ آپ نے اس کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا ہے, آپ نے رہنا اس کے ساتھ. یو کی ناٹ رن اوے بٹ یو ہیو ٹو لیو ود اٹ. اب وہ لیو ود اٹ ایک ہی طریقے سے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ میں جب یہ شروع ہوا کیا ہوا, وہ بچے باہر نکلنا شروع ہو گئے, انہوں نے 30 پاؤنڈ کی ٹکٹ لگا دی. وہ 30 پاؤنڈ کی ٹکٹ لگی, 2-3 ٹکٹیں, تھرڈ ٹکٹ کے پر وہ بچہ اریسٹ ہو جاتا تھا. اب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو گورنمنٹ تو مذاق نہیں, نانسنس نہیں برداشت کر رہی, وہ بالکل چھپ گئے سارے. اب جب انہوں نے اڈھیر کرنا شروع کیا, گورنمنٹ نے اپنے اقدامات لانے شروع کیے, آپ دیکھو ویسٹ کھل رہا ہے دوبارہ. سمپل از دیٹ. ہم یہ کر سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیں ہم ہیں ڈنڈے سے چلنے والی قوم. بدقسمتی سے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اگر آپ کو اچھی چیز کو بتا رہا ہے آپ پھر ڈنڈے کی بات کریں, ڈنڈا چلے گا یا نہیں چلے گا. بسرا صاحب, 3 ہفتے کا لاک ڈاؤن, پہلے کہا گیا تھا کرفیو جیسا لاک ڈاؤن ہو جائے, ویسا لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے. اب کوئی ایسا فیصلہ نہیں سمجھتے کہ 6 لاکھ ہوں 8 لاکھ ہوں, کم از کم چیزوں کا معلوم ہو جائے اور اس کے بعد وہ سیکٹرز کے بنا جائے. یہ تو پھر روز میٹنگ کھول دیں نہ کھولیں, یہ 6 لاکھ ہیں, خدا نہ خواستہ خاکم بدن یہ 6 کروڑ تک بھی پہنچ سکتے ہیں اگر ایسے ہی چیزیں یہ لوکل ٹرانسمیشن میں. تو پھر حکومت ایک بار کھولے بند کرے تو پھر الٹیمیٹلی تو حکومت کے ذمہ چلا جائے گا کہ جی عوام نہیں ساتھ دے رہی, تو عوام تو پھر ساتھ نہیں دے گی, پھر کیا کریں گی حکومت؟ جو سر میں آپ کو ایک گزارش کروں کہ جو ایس او پیز بنائی گئیں, جن پہ جو احتیاطی تدابیر بتائی گئیں, جو ٹریڈرز کے ساتھ ہوا, جو باقی لوگوں کے ساتھ ہوا, آپ یقین مانیے گا. اب آپ کہتے ہیں کہ حکومت کس طرح امپلیمنٹ کرے. اب تحصیل لیول پہ یا ضلع لیول پہ جو تھانے ہیں اب لوگوں سے بھرے پڑے ہیں آج بھی. اور اب میں آپ کو اسٹیٹسٹکس اگر دے دوں کہ جی کس تھانے میں, تو میں اپنی بات کرتا ہوں, میرے حلقہ ہارون آباد فوٹا باس ہے, ڈیلی 2.5-3 مہینے سے کیا فون آتے ہیں کہ ڈبل سواری میں لوگ پکڑے گئے ہیں, دکان وقت پہ بند نہیں کی ہے, بندے وہاں پہ زیادہ ہیں, 5 سے زیادہ بندے کھڑے. اچھا اب اس کے اوپر کاروائی کرتی ہے پولیس, چونکہ وہاں پہ سٹینڈنگ آرڈرز ہیں. اچھا ٹریڈرز کے ساتھ جھگڑے ہو رہے ہیں, وہاں پر ایک دوسرے کا تلخ کلامی ہو رہی ہے, ان کے دوسرے ایشوز بن رہے ہیں. اچھا اب گورنمنٹ نے کیا فیصلہ کیا کہ ہم اس کے ساتھ فائن کو انٹروڈیوس کرتے ہیں
کہ بھائی اگر آپ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کریں گے، جو SOPs بتائی ہیں وہ اختیار نہیں کریں گے، آپ کو یہ فائن ہوگا۔ اچھا، اب حکومت نے تو ہر سٹیپ لے کر دیکھ لیا، ہم نے وہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ہمارا ملک نہیں افورڈ کر سکتا کہ اس کو ہم 3 یا 4 مہینے کے لیے بند کر دیں، اور خاص طور پہ ایسا ملک جہاں پر میں آج چیلنج کے ساتھ یہ کہتا ہوں، لوگ تو کہتے ہیں نا جی 60% لوگ بھی پاورٹی زندگی گزار رہے ہیں، شاید 10 یا 15% لوگ ہوں گے مدثر شاید وہ افورڈ کر سکیں، ورنہ لوگ افورڈ نہیں کر سکیں گے۔ یہاں پر وہ قیامت کا سما ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کے گھروں کو لوٹیں گے، یہاں پر ایک دوسرے کے اندر ڈاکے چلیں گے، وارداتیں ہوں گی۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے، کوئی اس کے علاوہ حل نہیں ہے کہ حکومت بار بار اچھا آپ کہہ رہے ہیں انفارمیشن، شعور، ابھی بات کر رہے تھے فیصل بھائی، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، ایک گاؤں میں ایک یہ ٹیلی ویژن ہر کسی کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور 3 مہینے سے کیا 4 مہینے سے اب لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے، حکومت بار بار کیا کہہ رہی ہے، کس طرح لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح لوگ مر رہے ہیں۔ تو یہ بات اگر کہی جائے کہ لوگوں میں شعور نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا، بالکل غلط۔ ایک آدمی کو پتہ ہے کہ یہ کیا صورتحال ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، اور یہ جڑی رات قبر چ ہونی ہے، جو مر رہا ہے ویکھی جائے گی۔ آپ لوگوں نے کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ سو یہ اس طرح کا جو بیہیویئر ہے، اس طرح کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اس سے ڈر کے تو ہم گھر نہیں رہ سکتے، یہ مسئلہ ہے یہ بات۔ اچھا، لیکن بار بار ڈاکٹرز بھی یہ بات کریں۔ میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر کیسر سجاد موجود ہیں، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر لیجئے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو عید سے پہلے کھلا لاک ڈاؤن اور اب تک ہے اور آج فیصلہ ہونے جا رہا ہے، یہ تو سر اب کچھ ابھی اسمارٹ سیمپلنگ لاہور کے حوالے سے بتایا گیا 6 لاکھ مریض، تو پھر کراچی میں تو اس کا مطلب 12 لاکھ ہو سکتے ہیں اسمارٹ سیمپلنگ کا معاملہ ہو، تو ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت مریضوں کے حوالے سے؟ اب دیکھیں، ایشو بڑا اب بہت ہی سیریس ہو گیا ہے، کیونکہ یہ کیسز جیسے آپ نے کہا کہ عید سے 15 دن پہلے سب چیز کھل گئی ہیں، اور اس کے بعد عید میں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنے میں آئی جو کہ کل ہم جو کہتے ہیں جو اس بیماری سے بچنے کی جتنی بھی دنیا میں اس کی بات کی جا رہی ہے اس کے خلاف ہوا ہے، کہ گلے ملے گئے، ہاتھ ملایا جا رہا تھا، اور لوگ سوشل گیدرنگ بھی کر رہے تھے، لوگ ایک دوسرے کے گھر جا رہے تھے، سب چیزیں ہو رہی تھی۔ اب اگلے 10-12 دن کے اندر ہمیں اور مزید خطرہ لگ رہا ہے، اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ اس وقت ڈاکٹرز مر رہے ہیں، پیرامیڈیکل اسٹاف جو ہے بیمار ہو رہا ہے، تقریباً 2000 سے زیادہ لوگ جو ہیں اس وقت اسپتالوں کے اندر اسپتالوں میں کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ گھر میں آئسولیشن میں ہیں۔ اسی طرح سے 21 ڈاکٹر مر چکے ہیں۔ جو ہم نے خدشات ظاہر کیا تھا کہ اسپتال کے اوپر اور ڈاکٹرز پہ برڈن بڑھے گا، اگر مریض کی تعداد بڑھے گی تو لوگ زیادہ انتقال کریں گے اور کام بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور اس کا نقصان ہوگا، لہٰذا وہ چیزیں اب شروع ہو گئی ہیں پچھلے 1 ہفتے سے، جو کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم ان لوگوں کو بچا سکتے تھے۔ تو ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ جب آپ نے کچھ کھول دیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اسپتال کی جو فیسلٹیز ہیں اس میں اضافہ کریں، اس میں بیڈ میں اضافہ کریں، آپ ہیومن ریسورسز میں اضافہ کریں، آپ وینٹیلیٹر زیادہ بڑھا دیں تمام اسپتال میں، آپ ٹیسٹنگ فیسلٹیز بڑھا دیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ابھی یہ والی سچویشن تو شاید نظر نہیں آ رہی ہے کہ اتنی جلدی یہ ساری چیزیں فیسیلیٹیشن بڑھ جائے، لیکن کیونکہ مریض اگر لاکھوں کی تعداد میں ہوں تو شاید پھر تو بالکل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو خدا نہ خواستہ اگر یہ تعداد اس طرح بڑھے اور خاص طور پر 50 سال سے زائد افراد کے، تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی اور جانب پہنچنے والے ہیں۔ جی ہاں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم جدھر آپ کا اشارہ ہے ہم اس جانب خدا نہ خواستہ، ہم بار بار یہ کہتے ہیں، ہم پچھلے 2 مہینے سے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بحیثیت مسلمان کے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ جو ہم اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ ہمارے خدشات غلط ہے، ہمارے ملک میں ایسا نہ ہو جیسا کہ اٹلی اور امریکہ کے اندر اور ان اسپین کے اندر۔ خطرات سے اب ہمیں اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، اور یہ جو خطرات بڑھ رہے ہیں اس سے صرف محفوظ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، اور وہ ہے اپنے آپ کی احتیاط کرنا۔ ہمیں یہاں بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ بات کریں گے کہ پیٹرولیم مصنوعات قیمتیں بڑی تیزی کے ساتھ، میں بس سب بات کرتے ہیں، بریک لینا ہے مجھے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر اس پہ مزید بات ہوگی۔ جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔